औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग जिस माशरे में रह रहे हैं, जिस ज़माने में रह रहे हैं, ये आज की डेट में 21 महीना फरवरी 2019 और वक्त है 12:25। करंट न्यूज़। अब इस बयान की बात मुकम्मल करते करते 10 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, और फिर अपलोड करने में और कितना टाइम बीत जाए, 1 घंटा या 2 घंटे, और तब तक दुनिया में इन 2 घंटों के दौरान बहुत से न्यू अपडेट्स हो चुके होंगे। ये 2 घंटे तो मैं इस बयान के गिर्द, इस गुफ्तगू के गिर्द, इस टाइम एंड स्पेस में हूँ, और बाकी पूरी दुनिया के लोग अपने वक़्त या हालात से, वक़्त से गुज़र रहे हैं। यही 2 घंटे जिसके दौरान मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अपलोड करूँगी, ये 2 घंटों का जो मेरा टाइम एंड स्पेस, जो भी इसके गिर्द इस वक्त मेरा ज़हन, मेरी सोचें हैं, इसी टाइम पे आप में से बहुत से लोग अपना अपना मखसूस कोई काम कर रहे होंगे। कोई कॉलेज होगा, कोई यूनिवर्सिटी होगा, दुनिया में कहीं रात होगी, कहीं दिन होगा, कई नई रूहें दुनिया में आ चुकी होंगी, कई अपना वक्त पूरा करके दुनिया से जा चुकी होंगी, कई न्यू वर्जन्स, कई न्यू ऐप्स लॉन्च हो चुके होंगे। तो जो कैफियत मेरी अब से 2 घंटे पहले थी, यानी 12:25 पर, ज़रूरी नहीं वही सेम कैफियत मेरी 2:25 तक भी कायम रहे। खैर, इस मुख्तसर तमहीद के बाद अब बात शुरू करते हैं कि मैं भी सुनती हूँ, आप लोग भी सुनते हैं क्या? ये कि हम में से कई मुसलमान बहन और भाई, बेटे बेटियां कहते रहते हैं कि ये शय तो इस्लामी नहीं, ये शय तो इस्लाम की रूह से नहीं लग रही, और ज़ाहिर है इस्लाम को हम सब अल्लाह पाक के कलाम से और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से जानते हैं। हमें फ़ख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं, हम उम्मती हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हमें अमल के तरीके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, उनकी सीरत में नमूना दिखाया गया कि इस तरह से ज़िंदगी को मैनेज करना, अपने इखलाक के किरदार को, अपने हुस्ने इखलाक को, किरदार को, अपनी ज़िंदगी के बातनी वजूद को इस तरह से माशरे में रहकर कायम रखना, तो आप कामयाबी की तरफ, अल्लाह पाक की रज़ा की तरफ बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह। बातिन की तालीम, रूह की तालीम, अपनी ज़ात की पहचान की तालीम, इसके लिए कुरान और सुन्नत दोनों मौजूद भी हैं और नागज़ीर यानी ज़रूरी भी हैं। इसी पे ज़ोर दिया गया, बेशक, कि सच बोलो, अमानत में ख़यानत मत करो, चीज़ों में मिलावट मत करना, सियासत में खिदमत खलक करना, माशरे में हकूक़ल इबाद का ख़याल रखना, घरों में माँ बाप की इज़्ज़त, उनकी खिदमत, उनके आगे उफ़ मत करना, बच्चों से शफ़क़त करना, आपस के हकूक़, मियाँ बीवी के आइली ज़िंदगी के उनका लिहाज रखना,
معاشی زندگی میں، کاروباری میں، جو بھی آپ کو کام ہو، جو آپ کاروبار کر رہے ہوں، اس میں ایمانداری رکھنا اور محنت کرنا، خیر ہر لحاظ سے انسان کی باطنی اخلاقی تعمیر کی، سیاسی، معاشرتی، معاشی، خاندانی، آئلی سب اصول بتا دیے گئے جن کا تعلق انسان کی زندگی کے باطنی معمولات سے ہے، عمل سے ہے، سوچ سے ہے۔ ان سب کو مد نظر رکھ کے ایک مسلمان جب عمل کرے گا تو وہ دونوں جہان میں، دنیا میں، آخرت میں کامیاب رہے گا، اللہ کی رضا پائے گا، جنت پائے گا۔ تو یہ بات مکمل ہو گئی، الحمدللہ۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ سب تو ہو گیا حسن اخلاق انسان کا، مگر جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شے تو اسلامی نہیں، یہ عمل اسلامی نہیں، یہ نعمت اسلامی نہیں، یہ بندے جو کہ پینٹ پہنتے ہیں، جینس پہنتے ہیں تو یہ اسلامی نہیں، یہ عورت جو کہ باقی سارا جسم تو ڈھکا ہوا ہے لیکن سر پہ دوپٹہ نہیں، تو یہ بھی اسلام کے لسٹ سے باہر ہو گئی۔ اس بندے نے کلین شیو کر رکھی ہے، یہ اسلامی نہیں۔ تو اس مدعے پہ بندہ یا بندی کیا کرے گا؟ کیا دلیل ہو سکتی ہے خود کو سمجھانے کے لیے، خود کو مطمئن کرنے کے لیے؟ کیونکہ میری اہمیت خود کو سمجھانے کے لیے ہے۔ دین، مذہب، عقیدہ وہ شے ہے جس پہ انسان کا اپنا اندر کتنا مطمئن ہے، وہ کتنا اس پہ یقین رکھتا ہے، کتنا اس کو سمجھتا ہے، کتنا اس کا تعلق اور اللہ کا اس کے ساتھ جو اس نے سمجھتا ہے وہ کیا ہے۔ یہ انسان کا سب سے پہلے اپنا ذاتی سوال ہے۔ کسی اور کے ذات کو سمجھنا یا وہ کس طرح ان چیزوں کو سمجھتا ہے یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا۔ اپنے معاملے میں ہمیں وہ چیز اہمیت رکھتی ہے کہ دین ہمارا آخرت کا معاملہ ہے، اس دنیا کا بھی معاملہ ہے، دونوں جہان کا معاملہ ہے، ان پہ فیصلے ہونے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ لوگوں کو نصیحت اور خود اس پہ عمل نہ ہو، خود سمجھ نہ آ رہی ہو، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک نے سب اصول و قواعد، اخلاق و کردار تو بتا دیے ہر پہلو سے، مگر ساتھ یہ کیوں نہ فرمایا کہ یہ اب قرآن آ چکا ہے، آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تم لوگوں کو تمام طریقے بتا دیے گئے ہیں، اب دنیا میں اس کے بعد زمانہ ایسے ہی چلے گا، یہیں سب کچھ سٹاپ ہو جائے گا، کوئی ترقی نہیں ہوگی، کوئی نئی ایجاد نہ ہوگی، جو اب تک بن چکا بن گیا، اب آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اب جو ہونا تھا ہو گیا، تو اعلان کیا جاتا ہے اس پہ ہی رہو گے تم سب آج کے بعد، کوئی اور قوم مانے نہ مانے لیکن مسلمانوں کو رہنا پڑے گا۔ تو ایسا نہیں فرمایا نا اللہ پاک نے، بلکہ قرآن پاک کے آ جانے کے بعد ہی تو یہ راز، یہ ترقیاں عروج پہ آنے لگیں، نت نئے فلسفے اٹھے، آسمانوں کی کھوج ہونے لگی، زمینوں کو کھودا جانے لگا، انسان چاند پہ پہنچ گیا، واپس بھی آ گیا، اور جدید سے جدید چیزیں ظہور میں آنے لگیں، ظاہر ہونے لگیں، کیونکہ وجود میں تو تھیں ہی پہلے سے، دریافت اب ہونے لگیں، معاشرہ ترقی کرتا گیا، ہاتھ کا پنکھا اب چھت کا پنکھا بن گیا، پھر روم کولر بن گیا، اب سپلٹ اے سی بن گیا، اور آگے سے آگے جدید ہے۔ بات پہلے مہینوں تک پہنچتی تھی، جو بھی میسیج، پیغام سب کیسے پہنچتے تھے؟ مہینے لگ جاتے تھے، پہلے کبوتر کے ذریعے، پھر ڈاک خانوں کے ذریعے،
وقت اور مختصر ہونے لگا، ای میلز آ گئیں، موبائلز کے ذریعے بات اب لاکھوں کروڑوں میل دور لوگوں سے ایسے ہونے لگی جیسے کہ سامنے بیٹھ کر گفتگو ہوتی ہے۔ بہت بڑی ایجاد تھی بجلی کی، جس نے بھی دریافت کی، اور یہ کنفرم ہے کہ یہ انگریز کی دریافت تھی۔ آج ساری امت مسلمہ اس کا فائدہ اٹھا رہی۔ کیا ضرورت تھی کسی کافر کی ایجاد پہ اتنا خوش ہونے کی؟ اب بجلی نہ ہو تو سارا نظام درہم برہم، سارے اکاؤنٹس کا کام، حساب کتاب، فون، ٹی وی، ایل سی ڈی، یہ جو اب کتابیں، انٹرنیٹ، جتنے ابھی کچھ ہو رہا ہے، نہ جانے کیا ہوتا۔ بجلی جاتی ہے سارے ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے جسم سے روح نکل گئی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ایک امتی ہونے کے ناطے ہمارے گھروں میں بائکس، کارز، گاڑیاں، ان کی جگہ گھوڑے یا اونٹ بندھے ہونے چاہیے تھے۔ کسی امتی کا گھر پکا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سجاوٹ والے بڑے بڑے محل نہیں ہونے چاہیے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اینٹوں والے گھر تو کچے ہونے چاہیے تھے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہی نہیں فرماتے تھے پکے گھروں کو۔ اور یہ فوم، میٹرس، ان پہ کیوں سونا؟ چارپائیاں بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ امتی کو تو بوریے کا بستر بنانا چاہیے جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے۔ تو کھانے میں جو ایک سوکھی روٹی، کبھی کبھی سرید کا سالن یا وہ شوربہ کدو کا، یہ کافی تھا۔ اب برگر، شورما، کڑھائیاں، سیخ کباب اور پتہ نہیں کیا کیا، میرے تو ایسے بھی منہ میں پانی آ گیا یہ کہہ کے بھوک لگ گئی ہے۔ خیر، یہ سب کھانے تو ہوٹل اسلامک لوگوں میں پھر کیا جواز ہوٹلنگ کا؟ یہ بات شروع ہوئی تو کتنے ہی دن لگ جانے ہیں اینڈ ہونے میں۔ تو ٹو دی پوائنٹ بات یہ ہے کہ رب پاک نے انسان کو جس بھی زمانے میں پیدا فرمایا اس کا ایک لاہ عمل بتا دیا گیا۔ لاہ عمل وہی بنیادی، وہی فطری، وہی قرآن، وہی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی شخصیت کو کور رکھنے کے لیے، کامیابی کے لیے وہ اصول بتا دیے گئے، مگر جو سہولیات، نعمتیں رب پاک عطا کرتے ہیں انسان کو، اس کی عقل کے ذریعے، ترقی کے ذریعے، زمانے کے مطابق ان سب کو برتنے سے منع نہیں فرمایا۔ کسی بھی شے کو استعمال کرنے کے لیے اس کا اچھا اور برا پہلو اللہ نے بتا دیا اور کہہ دیا کہ تمہیں عقل، شعور، یعنی اس شے کے نیک اور بد پہلو سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تم جانتے ہو، تم اپنے دلوں سے بھی فیصلہ لے لیتے ہو، تمہارے دل گواہ ہیں۔ تم جب کوئی کام کرنے لگتے ہو اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو تمہارا دل بے چین ہوتا ہے، جب تم نیکی کرتے ہو تو تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے، تمہارے اندر یہ جتنا بھی ہے نا پیرامیٹر سب لگا ہوا ہے۔ تو اچھی جزا پاؤ گے اگر سیدھے راستے پہ چلو گے، کیونکہ اللہ نے اس کو ایسے استعمال کرنے کا بتایا ہے۔ اور جن باتوں کا اللہ پاک منع فرماتے ہیں وہ نعمتوں میں ہوں، لوگوں کے ساتھ رویوں میں ہوں، اخلاقی ہوں، تو اس بات کے غلط راستے سے بچنا چاہیے اور اس کا وہی پہلو پہ عمل رکھنا چاہیے جس میں خیر ہے۔ زمانے بدلتے جائیں گے، ترقیاں بھی ہوں گی، مگر بیسک قانون، ان پہ عمل وہی رہے گا جو یونیورسل لا ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، قانون ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مرد و عورت دونوں کے لیے کہ اپنے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے رکھنا۔ اب اس زمانے میں عورتیں تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں، لیکچررز بنتی ہیں، باعزت پیشہ اختیار کرتی ہیں، مرد حضرات بھی پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس زمانے کی سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ پاک کا شکر ہے اور
مومن کے لیے فرمایا گیا ہے کہ مومن اپنے زمانے کے مطابق اللہ پاک کی حدود میں رہ کر زندگی بسر کرتا ہے۔ ہر زمانے کے مطابق ہی رب پاک نے انسان کی روحانی تعلیم قرآن و حدیث سب لوگوں تک پہنچایا ہے، اسی طریقے سے جیسے زمانے کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر گھر بیٹھے انٹرنیٹ پہ ناچ گانا برائیاں یہ سب کام مل جاتے ہیں تو اسی نیٹ پہ اللہ والے بھی مل جاتے ہیں، جیسے تمہیں ملے، جیسے مجھے ملے، الحمدللہ۔ تو جیسا دور ویسا ہی اتوار اپنائیے، ہر بات میں کیڑے نکال لیں، جہاں دل کیا اسلام کا نام لے دیا، تھوڑی دیر بعد جا کر سنوکر کھیل لی یا کوئی مووی دیکھنے چلے گئے۔ بڑے جدید سنیما ہالز بن چکے ہیں مسلمانوں کے ملکوں میں۔ اسلام اتنا تنگ دل یا گلا گھونٹ دینے والا مذہب نہیں، ایسا دین نہیں جیسا کہ لوگ بتا کر خود غائب ہو جاتے ہیں۔ پیچھے نوجوان نسل، نوجوان بچے بچیاں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب جینا ہے یا اتنا سٹرکٹلی عمل کرنا ہے، کیا یہ زمانہ چھوڑ دیں تو رہنا کدھر ہے؟ اب تو جنگل بھی اگلے کاٹی جا رہے ہیں، غاریں ہیں، مگر وہاں بچھو سانپوں کے جو ڈنگ ہیں ان سے کون نپٹے گا؟ اور ماشاءاللہ ان سے زیادہ خوفناک ڈینجر وہ انسان نما چور ڈاکو جو اب کسی کو ذکر عبادت بھی نہیں کرنے دیں گے ویرانوں میں۔ اب عورتیں چاہیں، فیمیلز چاہیں کہ کسی مزار پہ اللہ اللہ کر لیں، خاموش زندگی بسر کر لیں چپ چاپ، تو رات کو وہاں پر جو نام نہاد یا جو بناوٹ کر کے ملنگوں کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے کیسے بچنا؟ اللہ معاف کریں۔ تو سادہ سا انتہائی فطرت پہ مبنی ہمارا دین اسلام الحمدللہ، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیارا اور آسان سبق بتاتے ہیں، زندگی کو فطرت کے مطابق جینا سکھاتے ہیں، نیچر کے مطابق سب عمل بتاتے ہیں، مگر کچھ لوگ اتنا مشکل کورس بتا دیتے ہیں کہ آج کے بچے بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں ساری لائف، ساری زندگی گھٹن کا شکار ہی نہ ہو جائے۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، میری ایک جو طالب علم ہے حال ہی میں اس سے بات ہوئی کال پہ اور ای میل پہ۔ بہت اچھا بچہ ہے، کوئی بھی جو پڑھ رہا ہے، نیک انسان، باتوں باتوں میں اس کی ہر بات بہت اچھی، ماشاءاللہ بہت اخلاق سے عزت سے بات کرنے والا انسان، لیکن اچانک اس نے ایک ایسی بات کر دی کہ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اس سے کوئی بات بولی کہ ہاں بیٹا یہ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ آگے سے بولا کہ مجھے اللہ پہ یقین ہی نہیں، میں اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ اب تو ظاہر ہے کہ یہ بات بڑی پریشانی والی تھی۔ اب میں فرض کریں جی بہت اور قسم کا میرا ذہن ہو، سٹرکٹلی جس طرح کا ہوتا ہے نا لوگوں کا۔ اب ایک بچہ آیا کسی نفسیاتی پرابلم کو لے کے پاس، کوئی بات اس نے کرنی چاہیے جو ماں جی باجی کہہ کے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں سے کہوں اٹھو یہاں سے، چلو باہر نکلو، تمہاری ایسی کی تیسی، تم نے یہ بات بول دی، اتنی بڑی بات بول دی، مرمت کرو ابھی سارے اس کی، مارو اس کو پکڑ کے۔ اب بات ہی ایسی، ٹھیک ہے، لیکن اس بچے سے جب پوچھا، ساری بات سمجھ آئی، سارا پتہ چلا، تو اس نے ایک بڑا عجیب سا نقشہ کھینچ کے بتا دیا بیچارے نے کہ یہ ہوا کہ مدرسے میں بچپن میں پڑھایا گیا، شوق تھا، حفظ کے لیے ماں باپ ڈال دیتے ہیں نا بچوں کو، تو آپ پڑھ لو تو جی ہم بھی بخشے جائیں، خود ماں باپ چاہے پڑھیں نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، تو خود بھی پڑھنا چاہیے، پھر اولاد کو بھی پڑھائیں۔ خود آپ پڑھیں گے تو اولاد دیکھ کر نا وہ کام خود ہی شوق سے کرنے لگ پڑتی ہے بچپن میں ہی۔ تو ایسا ہوا کہ نا جب یہ بات ہوئی ساری، وہاں قاری صاحب نے مارا، ہر بات پہ ٹونٹ کی جاتی، وہ ذرا کھاتے پیتے گھر کا تھا بچہ، اللہ نے اس کے گھر میں خوشحالی دی ہوئی تھی، اس بچے کو، ان معصوم بچے کو طنزوں کا پتہ بھی نہیں تھا، وہ بڑا حرام دا پیسہ ہے گا تاڈے کول، او تسی لوگ او اے تے ہو،
وہ بچے کے مائنڈ میں ایسے بات بیٹھ گئی کہ اب ماشاءاللہ وہ 3rd ایئر 4th ایئر میں ہے. پھر بھی اسے سمجھایا کہ نہیں بیٹا، اسلام ہمارا بڑا پیارا مذہب ہے. اگر کچھ لوگ اسے اگر اپنے آپ لوگوں میں اسلام کیوں دیکھ رہے ہو؟ ان لوگوں میں اسلام دیکھو نا جو اخلاق والے، محبت والے ہیں. ہمارے بڑے، ہمارے جو اللہ کے ولی، محبت سے باتیں کرنے والے لوگ ہیں دنیا میں، جو اسلام کا صحیح نمونہ پیش کرتے ہیں، جو آپ کو طنزیں کریں، یہ کریں، لیکن وہ کلمہ بھی پڑھ بھی رہے ہیں، آپ کو بھی 6 کلمے سکھا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کا اثر کیوں لینا ہے؟ بہرحال 2-1 ہفتے لگے. بچہ ماشاءاللہ اللہ اس کو زندگی دے، سلامت رکھے. اس بیٹے نے اس بات کو سمجھا، خوش ہے، وہ بڑا مطمئن ہے. جو اس کی زندگی میں خلا تھا، جو بھی تھا، اس نے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کامیابی دی. اللہ تعالیٰ اس بچے کی خیر کرے. آپ لوگ بھی غائبانہ طور پہ دعا کر دیجیے گا. کبھی بچوں کو سختی کے ساتھ ایسی بات نہ کریں، اسلام کے نام پہ کبھی طنز نہ کریں، کبھی نہ کریں. معاشرہ اور اسلام اگر چلانا ہے ساتھ تو پھر اس میں حقوق العباد کا خیال رکھیں. تو اللہ پاک کو یاد کریں، ان کا ذکر کریں. تو جس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ اخلاقی راستوں پہ چلنا اور جس دور میں ہو اسی دور کے مطابق اس کی نعمتوں کو برتنا، تو اللہ پاک کے راستے، تو اس کی خوشنودی کے راستے انشاءاللہ سب خیر ہوگی. اللہ خیر کریں. اور آخر میں یہ آیت مبارک دیکھیے، سورۃ بقرہ کی رکوع 8 آیت 62 میں اللہ پاک کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں. یقین جانو بے شک کہ آپ لوگ چاہے مسلمان ہو یعنی ایمان والے ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو. صابی یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ جو پرستش کرنے والے آگ کی، چاند کی، یہ وہ لوگ ہیں. تو جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ آیت ایمان والوں کے لیے بھی اللہ نے فرمائی ہے. قرآن میں 2 یا 2 سے زیادہ دفعہ کئی جگہ پہ یہ آئی آیت. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں تو میرے خیال میں یہ 2 دفعہ تو لازمی ہے، زیادہ بھی لگ رہی ہے مجھے. تو اب دیکھیں کتنا صاف بتایا. یہاں تو اللہ نے ایک لائن نہیں ڈالی کہ صرف مسلمان جی وہی اللہ کے پاس اجر ہے ان کے لیے، ان کو کوئی خوف غم نہیں. صاف اللہ بتا رہے ہیں. یہ ہے انسانیت کو آسانی دی اللہ نے کہ بھئی تم یہودی بھی ہو یا تم مسلمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہو، اگر تم عیسائی بھی ہو یا کوئی اور پرستش بھی کری جا رہے ہو، ٹھیک ہے نا، صابی، جو بھی کر رہے ہو تم دنیا میں عمل، تو اللہ اور روز آخر پر اگر ایمان لے آؤ گے نا، نیک عمل کرو گے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. سبحان اللہ. تو جو لوگ کسی خام خیالی میں مبتلا ہوں کہ ہم خاص بندے اترے ہیں رب کے اللہ کی طرف سے، باقی سب جہنمی، تو ان کے لیے یہ قرآن پاک کا جواب رب پاک کی زبان سے اس کا کلام کافی ہے. اللہ پاک کے ہاں اصل شے ایمان اور عمل صالح ہے. تو اللہ کے ہاں فیصلے انسان کے عمل کی صفات پہ، انسان جو شے لے کر رب کے پاس جائے گا وہی جزا پائے گا، اس عمل، اس نیت کے مطابق. کسی کی گروہ بندیاں یا مردم شماریاں یا مردم شماری کے رجسٹروں پہ نہیں ہونے مقدمے وہاں کہ اللہ کے آگے رجسٹر رکھ دیا جائے کہ پروردگار عالم میں دنیا میں یہ کام کر رہا تھا تو یہ دیکھیں یہ لوگ یہ ہیں. وہاں اللہ نے دیکھنا ہے سارا کچھ، اور نہ کسی کے کہنے سننے میں کہ وہ جہنمی ہے یا دوزخی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو سارا معلوم ہے، اور نہ اس کہنے پہ کہ یا اللہ اس نے داڑھی نہیں رکھی تھی یہ جہنمی ہے، یا اللہ اس عورت نے سر سے پیر تک تو خود کو ڈھکا ہوا تھا لیکن سر پہ تو بٹا نہیں تھا یہ جہنمی ہے. تو بس میں ہی ٹھیک ہوں، بلکہ میں ہی صحیح ہوں، میں ٹھیک ہوں، میرا خاندان ٹھیک ہے نا، یہ سب واہ نہیں ہونا. میں آپ ہی راضی تے آپ ہی میرے بچے جین. واو واٹ اے تھاٹ. گیو اے بگ ہینڈ ٹو سچ دیٹ کائنڈ آف پرسنس. اینی وے، دنیا ہمیشہ انسان کی کم علمی سے
کم فہمی سے، نالائکی سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ جو بھی اللہ پاک کی راہ کا مسافر ہے، اپنی پہچان کا مسافر ہے، تو اللہ پاک کی کتاب کو اپنی زبان میں ترجمے سے سمجھنا شروع کرو۔ بہت سے راز اللہ پاک انسان کو خود الہام فرما دیتے ہیں ان کے دلوں میں، جس کو بھی اللہ چاہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ایسی جماعت میں شامل فرما دیتے ہیں جو سب اسی راستے کے ہوتے ہیں، صاف دل، نیک دل، معصوم، مخلص لوگوں کی جماعت، جن کے یہ کام نہیں کہ لوگوں کے ارد گرد تاکہ جھانکی کرتے پھریں۔ حلیے مسلمان کے مگر کردار پہ توجہ نہ ہو تو سوچن والی گل ہے۔ فی امان اللہ۔ ایسی